अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हम्माद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। दो अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान बरहम क्यों है और ये जो इशू बना हुआ है इसके पीछे क्या अवामिल हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, उस पर बात करेंगे। और साथ ये भी बात करेंगे कि क्या मौलाना की बातें मुनासिब थी, कहाँ मुनासिब थी, कहाँ नामुनासिब थी, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि 100 से ज़ायद सहाफ़ियों को घेरने का अहमकाना मंसूबा कहाँ बना और किसने बनाया, और खून में लथपथ एक सूबे में सैर सपाटों का मंसूबा क्या है। तो इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल आपके मायार पर पूरा उतर रहा है तो फिर गुजारिश है कि सब्सक्राइब भी करें। पहले बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। अभी 2-3 दिन पहले मौलाना ने कसूर में एक जलसे से ख़िताब किया और वहाँ पे उनका रवैया बहुत जारहाना था। तो ये जारहाना रवैया पहले ये नहीं कि ये पहली बार हुआ, हमेशा इस तरह इस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या इदारे के ख़िलाफ़ जारहाना रवैया रहा है, और जहाँ पे इख्तिलाफ हो तो वहाँ पे रखा जाता है रवैया। लेकिन मौलाना पे शदीद तनकीद जिस हवाले से हो रही है वो बेजा नहीं है। यानी मौलाना ने शुहदा के हवाले से जो बातें की तो वो सिर्फ मेरे नहीं बल्कि हर किसी के ख़्याल में नामुनासिब है। शहीद कोई भी हो, वो फ़ौजी हो, वो पुलिस वाला हो, वो सिविलियन हो, और हत्ता कि वो हंगू का वो कम उम्र बच्चा एतजाज़ एहसन ही क्यों न हो, जिसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बचा लिया था और उसको लिपट गया था, वो ख़ुदकश को और दूसरे बच्चों को बचा लिया था। तो शहीद किसी भी शक्ल में हो, कहीं भी हो, किसी इदारे से भी हो, सिविलियन हो, तो वो काबिल एहतराम होता है, काबिल फ़ख्र होता है। हमारे जो काबिल फ़ख्र असासे होते हैं उसमें शहीद का मकाम सबसे बुलंद है फ़ख्र के असासे के हवाले से। बाकी जो बातें मौलाना कर रहे हैं तो ठीक है, उनका कि वो जो जिस तरह बोले, लेकिन माजी में हम ज़रा तज्ज़िया भी करेंगे कि भाई ये झगड़ा आया निज़ाम की तश्कील के हवाले से या ये झगड़ा अपने ज़ाती मामलात के हवाले से। तो जो मेरे इंफॉर्मेशन है, कुछ दिन से सुहेल अफरीदी और अलीमा ख़ान के मोहसिन नकवी से राब्ते, इस ख़बर को मैंने ब्रेक किया था, फिर मीडिया में इस पर बात होती रही। तो एक तो ये है कि मौलाना के जहन में ये बात शायद मौजूद है कि अगले सेटअप में इमरान ख़ान के साथ मामलात तय पाएंगे और मैं फिर बाहर रहूँगा। एक तो उनके जहन में ये है कि मतलब आने वाले वक्त में भी शायद मुझे पावर कॉरिडोर में रसाई न हो। दूसरी बात ये है कि उनके जहन में ये बात भी मौजूद है कि सबको एडजस्ट किया गया। नवाज़ शरीफ के भाई को वज़ीर आज़म बनाया, उनकी बेटी को भी एडजस्ट किया गया पंजाब चीफ मिनिस्टर की हैसियत से। पीपल्स पार्टी को प्रेसिडेंसी में चेयरमैन सेनेट, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक एडजस्ट किया गया, उनको भी बहुत कुछ मिल गया। हत्ता कि इमरान खान और पीटीआई को भी एडजस्ट किया गया और वो उनको खैबर पख्तूनख्वा दिया गया, और शदीद इख्तलाफात के बावजूद भी उनकी हुकूमत को नहीं छेड़ा जा रहा है। यानी इमरान खान ने गंडापुर को हटाया, एक्सेप्ट किया गया कि वो जाने उनका काम जाने, वो सुहेल अफरीदी को ले आए, किसी ने नहीं छेड़ा उनको, बल्कि अब तो सुहेल अफरीदी के साथ राब्ते भी है। तो मौलाना का एक शिकवा ये भी जहन में बैठा हुआ है। यानी मैं ज़रा खुलकर बात करूँगा कि जो असल मसाइल है, निज़ाम का मामला नहीं है। निज़ाम का मामला जिसका होता है, फिर जब इक़्तिदार में आता है फिर निज़ाम का मामला नहीं रहता। यानी वोट को इज़्ज़त और सिविल सुपरमेसी अब कहाँ है। वो इमरान खान इक़्तिदार में थे
تو اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے حامی تھے، لیکن آج جب اقتدار سے نکالے گئے ہیں تو ان کی جماعت کو سول سپرمیسی ہو رہی ہے، ان کی بالادستی یاد آ رہی ہے. تو یہ چیزیں عمومی طور پر اپنے لیے استعمال کی جاتی ہے. ہاں، نظام پر تنقید کرنا ہو تو پھر آئے تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھے، تمام سیاسی جماعتیں بھی بیٹھیں، اکٹھے ہو جائیں، انٹلیکچوئلز، انٹیلیجنشیا، ان سب کو بھی بٹھا دے، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اداروں کو بھی بٹھا دے، سب بیٹھ جائیں، نظام کو تبدیل کر دے. بہت سے ممالک نے کیا ہے، لیکن اصل میں معاملہ ہوتا اپنا ہے اور اسے نظام کا لبادہ پہنایا جاتا ہے. کچھ بات کریں گے صحافیوں کو گھیرنے کا احمقانہ منصوبہ کس نے بنایا. اب آج 14 تاریخ سے صحافیوں کے ایک ٹور پروگرام کو تشکیل دیا تھا پختونخوا حکومت نے. اب شفیع جان اور وہاں کے سوشل میڈیا کی قابلیت دیکھیں کہ انہوں نے 100 کے قریب 98 یعنی ٹی وی پر جس کو دیکھا اس کا نام لکھ لیا. وہ کراچی سے وسیم بادامی اور عرفان حیدر ہمارے دوست ہیں، اور لاہور سے جو نظر آیا اس کو لکھ لو. او بھائی آپ ذرا ورک کر لیا کریں کہ یہ لوگ آ بھی سکتے یا نہیں آ سکتے. اور یہ سارے حامد میر، عاصم شیرازی، ابصار عالم، طلعت حسین، جو سامنے آیا. اور یہ کیا کس نے؟ یہ 17، 18، 19 سال کے جو سوشل میڈیا کے لڑکے، یہ لسٹیں انہوں نے بنائی اور کہتے ہیں کہ بس آپ کو ناران لے جائیں گے، پھر نتیا گلی لے جائیں گے، پھر ابٹ آباد لے جائیں گے، 4-5 دن کا ٹور ہوگا اور آپ کو اچھے ہوٹلوں میں ٹھہرایا جائے گا، آپ کو کھانے کھلائے جائیں گے. بھائی ان لوگوں کا شیڈول پہلے چیک کیا ہے آپ نے کہ ان لوگوں کا شیڈول کیا ہوگا؟ یعنی اس میں آپ احمقانہ پن دیکھ لیں کہ اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب کا نام بھی ہے. او بھائی 80 سال سے اوپر ان کی ایج ہے. 1970 میں وہ صحافت کرتے رہے، آج سے 55-60 سال پہلے، اور آپ ان کا نام ڈال رہے ہیں کہ آپ نے پہاڑوں پہ جانا ہے. نصرت جاوید صاحب کا نام ہے، کافی ایج ہے، بیمار بھی رہتے ہیں اکثر، تو ان کا نام بھی ڈالا ہوا ہے. یعنی بس جو نام سامنے آیا ہے اس کو، یہ ہے وزارت اطلاعات خیبر پختونخوا کی. اور ٹور بنایا کس نے؟ یہ محکمہ جنگلات والوں نے، جس کے مشیر پیر مصور ہے. پیر مصور وہی ہے جو میں آپ سے ذکر کر چکا تھا، پلیسر گولڈ کا ایک سکینڈل، وہ جو دریا سے سونا نکالتے ہیں اور اس میں وہ ساری مشینری جو تھی وہ اسی کی تھی. اور اس پہ میں ایک کالم بھی لکھ چکا تھا، آپ سے ذکر بھی کر چکا ہوں کہ فرائیڈے ٹائمز میں وہ کالم بھی چھپ چکا تھا. تو وہ اس کے مشیر ہیں. فنڈنگ ان کے پاس بہت ہے، ابھی تک سونامی، بلین ٹری اور فیس 2 اور وہ سارا فنڈنگ ان کے پاس پیسہ بہت ہے. تو کہتے ہیں کہ بس وہ جس صحافی کو ہم فون کریں گے وہ آ جائے گا. اب سارے جو بڑے بڑے اینکرز، بھئی شام کو ان کے شوز ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے گیسٹ کو بلاتے ہیں، کانٹینٹ بناتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے کہ شو کو کس طرح کنڈکٹ کریں گے، وہ سارے ان کی ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہے. اور یہ کہتے ہیں ناران چلو 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 ناران چلو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ حکومت کیسے چل رہی ہے، جن کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ ہم کس کو لے جاؤ. بھائی بیٹ رپورٹرز کو لے لینا، ان کو لے جائے، وہ آئیں گے، رپورٹ کریں گے. بس جو آپ نے اچھا کام کیا ہو وہ میڈیا میں آ جائے گا، اور بس جو بڑا نام دے گا میڈیا کا تو اس کو دعوت دے دی. اچھا، اس میں اپنے لوگ بھی شامل کر لیے جو ان کے حمایتی ہے، طارق متین اور اوریا مقبول جان، رضوان غلزائی اور یہ نادر بلوچ اور یہ سارے، سہراب برکت اور ہرمیت سنگھ، سمیع ابراہیم، یہ سارے یہ بھی شامل کر لیے. اب کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ گئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. روانہ ہو چکے ہیں بشام کو. جس وقت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو 1-2 دوستوں سے بات ہوئی، بشام کو کراس کر چکے ہیں، جا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں وہ میں آگے چل کر بتا رہا ہوں. لیکن اس صوبے میں جو خون میں لت پت ہے، جو آدھا صوبہ تباہ ہو چکا ہے،
خصوصاً جنوب میں یا افغان بارڈر کے ساتھ ملحقہ علاقے جو ہیں، بلکہ اب تو سوات میں بھی صورتحال بگڑ گئی، باجوڑوں میں تو پہلے سے حالات خراب تھے، اور پیچھے نیچے جنوب میں جائیں تو لکی مروت، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانگ، ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان، یہ تمام علاقے، یہ یہاں پہ جو حالت ہے، درجنوں لوگ شہید کر دیے گئے، اور اس صوبے میں آپ ٹوریں کروا رہے ہیں، اور ٹور میں آپ وہ لسٹ دیکھیں گے 98 لوگ پاکستان سے بلائے ہیں، کراچی سے، وہ کراچی سے ایک آئے گا تو اس کے جہاز کے ٹکٹ کا کیا ہوگا، اس کے ہوٹل کا کیا ہوگا، پھر آپ اس کو ادھر لے جائیں گے، وہ خرچے تو 2-3 کروڑ روپے تو اس پہ خرچہ آئے گا۔ صوبے کی مالی حالت پہلے سے کیا ہے، اور پھر لسٹ بھی ایسے بناتے ہیں کہ کوئی نہیں گیا، جو گئے ہیں تو وہ 5-6 لوگ گئے، یعنی 100 کے قریب یہ لسٹ تھی، اور 35 خیبر پختونخوا صحافیوں کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ چلے، کوئی نہیں گیا۔ یہ 2-3 ینگ رپورٹرز ہیں، ایک ہمارے ایک دوست ہے علی جا، بول ٹی وی میں ہوتے ہیں، وہ گئے ہیں، سمینہ پاشا صاحبہ وہ ہے، اور اس کے ساتھ شاکر عباسی ہے، یہ اپنا کوئی ڈیجیٹل وہ کرتے ہیں، یہ ایم بی سومرو جو پارلیمنٹری جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہے، ان کا نام تھا، تو وہ چونکہ خیرپور گئے تھے، سندھ ایک فوتگی ہوئی تھی، واپس شاید آ گئے، تو وہ تو جا نہیں سکتے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ میری جگہ جائیں، تو شاکر عباسی ہے، یہ 3-4 یا 5 لوگ ہیں غالباً۔ اب 135 کے قریب لوگوں کو بلایا اور گئے 5 لوگ، 5 ہے یا 6 ہیں۔ اب جو انتظامات آپ نے کیے ہیں اس کا کیا ہوگا، جو ادائیگیاں ہوئی ہیں اس کا کیا ہوگا، اور یہ لسٹیں بنوائی کس نے؟ پچھلے دنوں میں بات کر چکا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اتنا بھی کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں، کچھ پروجیکٹس ان کے بہت اچھے ہیں، میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ بلدیات کا، اریگیشن کا، ٹورزم کے حوالے سے کچھ اچھا کام ہو رہا ہے، یہ کچھ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، لیکن کون ان کو سامنے لائے؟ جب آپ کے انفارمیشن کا، آپ کے میڈیا کا یہ حال ہو کہ وہ اس طرح لسٹیں بنائے، اب کون سا اپنا شو چھوڑ کے جائے گا؟ ان لوگوں کی مصروفیات کا آپ کو علم ہے، اور کہتے ہیں بس وہ لسٹ میں لکھو، کوئی نہیں گیا۔ تو یہ وزارت اطلاعات کی حالت ہے، شفیع جان کی، ہمارے دوست تھے، لیکن وزارت میں تو ناکام جا رہے ہیں، جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کو پروجیکٹ نہیں کر سکے، اور پھر لسٹیں ایسی بنتی ہے، بھئی آپ انفارمیشن منسٹر ہے، آپ پہلے کوارڈینیٹ کر لیں، ایک سے پوچھ لیں کہ آپ کا اگر ہم نام ڈال دیں تو اس تاریخ سے اور 5 دن کا ٹور ہے، یعنی اسلام آباد سے 5 دن یہ اتنے مصروف صحافی، اور اسلام آباد، لاہور، کراچی سے جا کر ادھر بیٹھیں گے، تو عجیب معاملہ ہے پی ٹی آئی کا۔ اللہ تعالیٰ عقل دے اور حکومت چلانے کی سوچ دے، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ لیکن یہ حالت ہے تو تبھی تو روز یہ واقعات ہو رہے ہیں، تبھی تو ایک تو صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے، اوپر سے گورننس بھی تباہ ہو کر رہ گئی ہے، مالی صورتحال بھی صوبے کی خراب ہے، اور اوپر سے 18 اور 19 اور 20 سال کے لڑکے بیٹے وہ فیصلے کر رہے ہیں، تو پھر ان فیصلوں کا یہی انجام ہوگا جو ہمارے سامنے ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔